अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर लिसनर, पहलगाम और जाफर एक्सप्रेस के दरमियान मैं, चूँकि ये दोनों नाम जो हैं इससे आपको अंदाज़ा होता है कि मैं किस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ। जाफर एक्सप्रेस और पहलगाम का वाक़या। और अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा सकूँ कि इसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रा के क्या मकासद थे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जो जाफर एक्सप्रेस में वाक़या हुआ वो भी भारतीय खुफिया एजेंसी की तैयार करदा जो है BLA जमात, दहशतगर्द जमात, उन्होंने वो वाक़या वहाँ पर किया और इधर भी सेम मिलता जुलता वाक़या पहलगाम में भी हुआ। वहाँ पर भी 27 लोगों की जानें ली गई, शहीद किए गए, और इधर भी 27 लोग जो हैं वो मारे गए। उधर भी अमेरिकन राइफल M4A1 इस्तेमाल की गई और पहलगाम में भी M4A1 राइफल इस्तेमाल की गई। इधर के मकासद कुछ और थे, उधर के मकासद कुछ और थे, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है ये बॉलीवुड ने और इंडिया की खुफिया एजेंसी रा ने मिलकर ये स्क्रिप्ट लिखा है। अब आने वाले दिनों में आप पहलगाम मूवी भी देखेंगे और जाफर एक्सप्रेस मूवी भी आप बॉलीवुड की आपको देखने में मिलेगी, जिसमें एक भारतीय फौजी आता है और वो सबको ऐसे छलांगे मारता है और खला में प्रवाज करता है और ये सारी चीज़ें नजर आएंगी। बलूचिस्तान में तो बदअमनी फैलाने के लिए और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए ये ड्रामा रचाया गया और शनाख्ती कार्ड देख देख कर पंजाब के लोगों को टारगेट किया गया और उधर भी शनाख्ती कार्ड देख कर लोगों को मारा गया। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, वो मिलती जुलती हैं इन दोनों वाक़यात के पीछे, यानी कि तादाद एक जितनी, राइफलें सेम और तरीक़ा वारदात भी सेम। मैं बात मानने में भी नहीं आती कि पहलगाम जम्मू कश्मीर का इलाका है और खूबसूरत तरीन वादी है और वहाँ पर 7 लाख से 10 लाख फौज इंडियन मौजूद है, सिक्योरिटी एजेंसीज मौजूद है, तो ऐसा होना नामुमकिन है। और ये स्क्रिप्ट, जो 2 स्क्रिप्ट लिखे गए, ये भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने लिखे और फिर इस पर अमल दरामद करवाया। शर्म आनी चाहिए इनको। अगर इनके पास स्क्रिप्ट खत्म हो गए हैं तो मैं इनको कहता हूं कि ये सुल्तान महमूद गजनवी का स्क्रिप्ट लिख ले फिर, और सोमनाथ मंदिर का स्क्रिप्ट लिख ले फिर, और सुल्तान महमूद गजनवी के 17 हमले लिख लें फिर। ओए बुत फरोशो, ओए बुतों के पुजारियों, ओए गाय का पेशाब पीने वालों, ओए सुअर का गोश्त खाने वालों, ओए तुम्हारे वो जनरल बख्शी और वो जो तज्जिया निगार है उनके मुंह से झाग निकल रही है, झाग। और जिस दिन सिंध तास मुआहदे का पानी आपने बंद किया, आप भूल जाओगे सन 65 को। कसम खुदा की, आज वाला पाकिस्तान और आज की पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और आज की जनरेशन ना 65 वाली है, ना 71 वाली है, ना कारगिल वाली है। आपको समझ आ जाएगी। आप जो ये भिखारी भिखारी का लफ्ज बोलते हो ना, आपको पाकिस्तान की सलाहियत का अंदाजा होगा जब हम दिल्ली पर सब्ज़ लाली परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मैं आपकी तरह बकवासबाजी नहीं कर रहा जो तुम लोग भौंकते हो कुत्तों की तरह। और तुमने पता है क्या किया है? तुमने ये किया है कि जब पहलगाम पर दहशतगर्दी हमला हुआ, 3 मिनट बाद आपने वो एक्स पर आपने ट्वीट कर दिया कि जी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया, और ठीक 10 मिनट बाद आपने FIR काट दी और पाकिस्तान के खिलाफ। ओ भाई, ऐसा कौन सा आपके पास जिन्नात है? कैसे आपको पता चल गया कि पाकिस्तान मुलव्वस है? किसी चीज की तहकीकात की जाती है, चीजें मिलाई जाती हैं और तहकीकात के बाद फिर बंदा कहता है कि इसके पीछे कौन है। तो चूंकि ये आपका अपना लिखा हुआ स्क्रिप्ट था, तो ये आप लोगों ने ये फौरी तौर पर आपने ट्वीट भी कर दिया और आपने FIR भी दर्ज कर दी और पाकिस्तान को आप पानी चोरी करना चाहते हो पाकिस्तान का।
آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ہماری لائف لائن، ہماری زندگی، زندگی مین پانی، پانی مین زندگی، آپ ہماری زراعت تباہ کرنا چاہتے ہو، آپ ہمیں پیاسا مارنا چاہتے ہو، تو کیا ہم مریں گے اور تم بچ جاؤ گے؟ افسوس افسوس، آپ بھول گئے کہ ہم نے ہمیشہ ہندوستان پر حکومت کی ہے. 1000 سال مسلمانوں نے کم تعداد ہوتے ہوئے ہندوستان پر حکومت کی ہے. سلطان محمود غزنوی نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، درجن دفعہ ہندوستان میں، ایک دفعہ تو وہ 2 سال مسلسل جنگ لڑتے لڑتے آپ کے وہ جو سومناتھ کا مندر تھا وہاں تک وہ پہنچا اور پرخچے اڑا دیے. اور اب انشاءاللہ تعالی، اب اگر آپ نے ہمارا پانی بند کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اب غزوہ ہند ہوگا. اب انشاءاللہ آپ کہتے ہو نا کہ وہ پرانے زمانے والا تلواروں والا سسٹم اور یہ وہ نہیں رہ گیا، وہ جدید ٹیکنالوجی، تو ہم ٹیکنالوجی میں آپ سے پیچھے نہیں ہیں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. وہ بھئی ہماری فوج ہی تو طاقتور ہے، اور انشاءاللہ تعالی جتنی ہماری فوج ہے اس سے زیادہ ٹریننگ یافتہ ہم خود مجاہدین ہیں. پاکستان کا ہر نوجوان مجاہد ہے اور شہادت کا جذبہ رکھتا ہے، اور تم تو ننگے ہاتھوں اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے کلبھوشن یادو کی شکل میں. تم ٹی ٹی پی کو اسلحہ خرید کر دے رہے ہو، M4A1 اور BLA کو اسلحہ خرید کر دے رہے ہو. را خفیہ ایجنسی جو اپنی کمینگی کر رہی ہے، وہ ساری دنیا نے آپ کی دہشت گردی کے واقعات اور دہشت گردی میں ملوث. آپ افغانستان میں بھی لابنگ کر رہے ہو، بلوچستان میں لابنگ کر رہے ہو، ٹی ٹی پی میں لابنگ کر رہے ہو، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا کلبھوشن یادو ہمارے پاس بطور ثبوت موجود ہے. اور آپ کا ابھینندن جو ہم نے آپ پر ترس کھاتے ہوئے واپس کیا، آپ کہتے ہو نا ڈرتے واپس کیا، ہم نے خیر سگالی کے جذبے سے واپس کیا. یہ بھی بڑے دل کی بات ہے. اور اب تم بھلا کیا کرو گے؟ ہمارے جو جیلوں میں بندے ادھر بند ہیں، جو ماہی گیر بیچارے ہیں یا کسی نہ کسی وجہ سے سمندر سے یا کراس کر جاتے ہیں، تو اب آپ یہ بھی ڈرامہ رچاؤ گے کہ ہم نے بدلہ لے لیا، لو جی یہ فلاں بندہ ہم نے دہشت گرد پکڑ لیے اور ہم نے مار دیے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. دیکھیں، سنجیدگی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہو تو ہمارا وزیر داخلہ اور پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ آپ تحقیقات کرو، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. اگر کہیں پر ہمارا ہاتھ نکلتا ہے تو ہمیں جو دنیا کے ادارے ہیں، ہم ہر طرح کی سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلگام میں واقعہ ہوا، 3 منٹ بعد ٹویٹ ہو گیا، 10 منٹ بعد FIR ہوگی، لو جی کر دیا پاکستان نے. بھائی آپ کے پاس آپ کیا سمجھتے ہو کہ ساری دنیا بے وقوف ہے، اور تم لوگ جو تمہارے منہ سے جھاگ نکلتی ہے اور بکواس بازی کر رہے ہو لگاتار مسلسل سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، آپ کا وہ جنرل بخشی بندر کی مونچھوں والا اور وہ سارے لوگ جو بکواس بازی کر رہے ہیں، تو کیا دنیا اس پر یقین کر لے گی؟ آپ نے یہ سکرپٹ لکھا ہے اور اس پر آپ فلمیں بنائیں گے، اور پاکستان کا پانی بند کرنے کی غرض سے اپنے 27 لوگوں کو آپ لوگوں نے مار دیا. اور اس کے ساتھ ہمارے حلقہ PP 180 کا امیدوار پروفیسر مفسر قرآن سیف اللہ قصوری خالد بھائی پر آپ نے الزام لگایا، جبکہ وہ اپنے حلقے میں موجود تھا جس دن واقعہ پہلگام میں ہوا. تو کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی آپ کو حقیقت نظر ہی نہیں آتی؟ آپ پاکستان کو کیا سمجھ بیٹھے ہو؟ بھئی ہم مریں گے تو تم بچو گے، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مسلمان ہیں، تمہیں وہ 1000 سالہ مغلوں کا دور بھول گیا، امیر تیمور کا دور بھول گیا، تمہیں بہت ساری چیزیں بھول گئی ہیں جو تمہیں اب یاد کروانے کی ضرورت ہے.
پانی بند کرنا مین ہم آپ کے جو ڈیم ہے وہ اڑا دیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ پانی بند کر کے دیکھو. او یار آپ نے تو پانی چھوڑ دیا ہے, بند کیا کرو گے آپ؟ انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے کسی بھی طرح کی باؤنڈری کراس کرنے کی کوشش کی تو منہ توڑ جواب ہمارے انشاءاللہ تعالی ادارے آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے, اور آپ انشاءاللہ دم دبا کر بھاگو گے. جس طرح آپ کا ابھی نندن عوام نے درگت بنائی, پھر ہم نے چائے بھی پلائی, پھر اس نے آپ کے میڈیا کا کچا چٹھا کھول کر بھی آپ کے ہی سامنے رکھا. تو آپ تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے ڈھول ڈھمکے لے کر آئے تھے. جب اس نے ادھر بیان دیا کہ انڈیا کا میڈیا جھوٹ بولتا ہے تو پھر آپ نے اس کو سلوٹ بھی نہیں مارا. اور تم تو اپنے بندے ماننے سے انکار کر دیتے ہو. تم نے کلبھوشن یادو کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں, بلکہ ہر پاکستانی یہ مشورہ دینا چاہتا ہے, خدا کی قسم اگر بر صغیر پاک و ہند ایک ہوتا تو آج ہندوستان پر حکومت مسلمانوں کی ہوتی, جس میں بنگلہ دیش بھی ہوتا, جس میں پاکستان بھی ہوتا, جس میں ہندوستان بھی ہوتا, پورا بر صغیر ہوتا. تو کیا تم حکومت کرتے ہمارے اوپر؟ انشاءاللہ تعالی غزوہ ہند ہوگا, ہو کر رہے گا, اور بھارت بنے, کشمیر نہیں بھارت بنے گا پاکستان انشاءاللہ تعالی. اور اگر تم نے اپنی عقل درست نہ کی, اپنا دماغ درست نہ کیا, اپنی منہ سے جھاگ نکالنا بند کرو الو کے پٹو. تم بہت بکواس بازی کر رہے ہو. تمہاری زبان میں ہم بات کر نہیں سکتے کیونکہ تم گندی نالی کے کیڑے ہو, تم بے غیرت ہو, تم میں غیرت نہیں ہے. تمہارے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی تم بھول جاتے ہو. تم بالی ووڈ میں چھلانگے لگاؤ, مکے مارو, گھسن مارو تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کیا پریکٹیکلی لائف میں کبھی سوچنا بھی نہ. آج وہ پاکستان نہیں ہے. اللہ کے حکم سے 25 کروڑ عوام ہے اور 25 کروڑ ہی فوج ہے. اور پھر ہمیں تو تعداد پر کبھی غرور نہیں ہوا. ہم تو اپنے آپ پر ہمیں بھروسہ ہے, ہمارے اندر شہادت کا جذبہ ہے, ہمارے اندر جہاد کا جذبہ ہے الحمدللہ. اور ہم آپ کو دکھائیں گے اگر آپ نے کوئی جرت کی اور اگر پاکستان کے اندر در اندازی کی تو آپ کو اس کا جواب ملے گا. محبت سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ انویسٹیگیشن کرو, ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ بندے کے پتروں کی طرح انویسٹیگیشن کرتے ہو, لیکن آپ انویسٹیگیشن کی طرف جاؤ گے کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایک تو اسکرپٹ لکھا ہوا ہے. یہ دونوں اسکرپٹ, جعفر ایکسپریس اور یہ جموں کشمیر والا, تو آپ کو تو پہلے سے ہی پتا تھا نا کہ یہ دو واقعات ہونے ہیں. تو کیا تم بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ, توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ, بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ میں صدقے جاواں ہمارے ابھی تک میر شفیق الرحمان مینگل جیسے وفادار قوم پرست ملک پاکستان سے محبت کرنے والے بلوچستان میں موجود ہیں. اور اگر آپ چند خواتین کو لے کر خواتین کے پیچھے چھپ رہے ہو تو ہم آپ کو چھپنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو آپ مسنگ پرسن کا راگ, آپ ہمیں پتہ ہے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس انڈیا سے چل رہے ہیں, تو ایسے کوئی کسی کو مسنگ نہیں کرتا. ملک سے غداری کرنے والا مسنگ پرسن ہوتا ہے جو بلوچستان میں. تو آپ کو جو ہمارے ملک کے اندر در اندازی کرے گا اس کے ساتھ مسنگ پرسن بھی ہوگی, اور اس کے ساتھ ابھی نندن والا, پہلے تو ہم نے اسے چائے پلائی تھی, اب ہم اس کو کیا کیا پلاتے ہیں. اب آگے آپ دیکھنا, آپ ذرا ادھر آؤ تو صحیح, ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے کرتے ہو پاکستان میں دار اندازی, اور وہ کیا کہتے ہو سرجیکل سٹرائک, آپ لفظ آپ نے ایجاد کیا ہے. ایسے پہلے نہیں کی تھی آپ نے, دیکھ لیا تھا, اب انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لو گے. یہ کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جب بھی موت دے, شہادت کی موت دے. اور اسی طرح ہر مسلمان مرنا ہے, موت برحق ہے اور شہادت بھی برحق ہے. اللہ تعالیٰ
پاکستانیوں کو شہادت کی موت دے. مرنا تو ہر کسی نے ہے، لیکن جو شہادت شہید کا رتبہ ہے وہ ہمارے اسلام میں، ہمارے سچے دین مذہب میں وہ اس کے برابر کسی کا رتبہ نہیں ہے. اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، اس سے آخرت میں پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی. تو ہم تو آلریڈی شہادت کے طلبگار ہیں. کیا تم مرنا چاہتے ہو؟ سور کھانے والوں، شراب پینے والوں، کیا تم مرنا چاہتے ہو؟ جب گیدڑ کی موت آتی ہے نا تو وہ شہر کی طرف رخ کرتا ہے. تم کرو شہر کی طرف رخ، تمہیں پتہ چل جائے گا. اینٹ کا جواب پتھر سے، تھپڑ کا جواب مکے سے، اور کچھ کر کے دکھاؤ. ذرا دکھاؤ نا کچھ کر کے. رو پٹو. پانی بند کرو گے ہم تمہاری سانسیں بند کر دیں گے انشاءاللہ. پوری پاکستانی قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے انشاءاللہ. کوئی پی ٹی آئی نہیں اس معاملے میں، کوئی نون لیگ نہیں، کوئی پیپلز پارٹی نہیں. جتنی بھی ہماری مذہبی جماعتیں ہیں سب ایک پیج پر ہیں، اور آپ کو سبق سکھانے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں. میں بارڈر کے اوپر رہتا ہوں، انشاءاللہ فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ہم سب لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. تو نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں جناب. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. آپ کا تابعدار وسیم منشا ڈوگر.